बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रजा। मुल्की सियासी मंजरनामा, मुल्की मसाइल और अवामी मसाइल, इस हवाले से इस प्रोग्राम में बात की जाती है। पेश मंजर और पस मंजर की बात की जाती है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के नताइज, जमातों के अंदर क्या तजादात मौजूद हैं, क्या पार्टी की आदत से उनके अरकान जो हैं वो नाला हैं, नाराज हैं। ये सेकंड ब्रेक में हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज अक्सर तब्दील और कुछ एतमाद का हमें अंसर नजर आया उसके अंदर, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। हमारे मेहमान शुरा मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम फारूक हवान साहब, मुशीर बराए वज़ीर आज़म, कानून इंसाफ व पार्लिमानी अमूर। खुश आमदीद कहते हैं फारूक साहब आपको। इनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल वजीर साहब, मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। इनके साथ तशरीफ रखते हैं असमत हाशवानी साहब, एंकर और तज्जिया निगार, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, आप लोग तशरीफ लाए प्रोग्राम में। फारूक साहब, बात आती है सेनेट इलेक्शन के बारे में, अबहम पाया जाता था कि शायद ये हुकूमत इस लेवल तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, और जो नताइज नजर आए उसके बाद कुछ तजादात की भी बात की जा रही है। किस तरह आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद साहब, ये सेनेट इलेक्शन तो चले आज की बात है। 2008 में जब ये हुकूमत बनी तो पहली सहमाई में ही बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पहले 6 महीने ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकेगी, पहला बजट नहीं दे पाएगी। पहला बजट जब नज़दीक आया तो कहा जी अगला साल ये पूरे नहीं कर सकेगी। ये तोता फाल और ये कहानियाँ 4 साल हो गए, ये चलती रही हैं। साहब, मैं बात इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं शामिल करूँगा गुफ्तगू में अजमल साहब को भी, और इसी बात का मैं आपसे भी फीडबैक थोड़ी देर बाद लूँगा। जहाँ पे पार्टी के अंदर तजादात और पीपल्स पार्टी की देखिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद जो एक सीट वो हारे, जिसके बारे में सदर साहब भी परेशान है कि जी देखना चाहिए, इसकी पर तहकीकात करनी चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है। क्यों आपको नजर आता है कि सेनेट इलेक्शन में ऐसे अपसेट्स भी हमें नजर आए? देखिए, ये आपका कैंडिडेट जीता, मेन जो ये एक मसला जरूर हुआ है कि जो ये आपने देखा पंजाब के सेनेट के इलेक्शन में ये जो असलम गिल साहब का मसला हुआ, अब इस पे तो ज़ाहिर है इनकी पार्टी आज भी मेरे ख्याल में कि कोर कमेटी की पार्टी की मीटिंग है, तो ये ढूंढ लेंगे कि किसने क्या किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि वहाँ पे जो हमारे खिलाफ बंदा खड़ा किया, यानी इन दोनों का असलम गिल और कामिल जहा साहब के दरमियान में जो बंदा इन्होंने खड़ा किया, हालांकि मेरे मालूमात के मुताबिक पहले से ये मसला तयशुदा था, डिसाइड हो गई थी, बात डिसाइड था, क्योंकि वो जो है ना वो पहले उससे पहले जो जिसमें तेजाज साहब और वो डार साहब जो बन गए थे नून का तरफ, तो उनके मुकाबले में किसी ने दाखिला ही नहीं किया ना, तो डिसाइडेड था। और फिर उसके बाद इन्होंने मोहसिन लगारी ने जिस तरीके से दाखिला किया और फिर उसको मुस्लिम लीग नून ने, ये जो मोहसिन लगारी साहब है हमारे पार्टी के MP थे, हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और अभी तक उसने MP-शिप से रिजाइन भी नहीं दिया था, नहीं दिया। और ये आप देखें कि अब ये कानूनी तौर पे तो फारूक भाई को पता होगा कि उसके क्या अब आगे होगा, लेकिन उसको फिर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने वहां पे अपने हुकूमत का इस्तेमाल करके जो भी उच्च हथकंडे उन्होंने जितवा उनको, और ये पाकिस्तान में बदकिस्मती है, ये तो कभी अभी पहली दफा तो नहीं हो रहा है। आप देखे पीछे देखे आगे पीछे ये सारा यही होता रहे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, मैं चौधरी निसार साहब का उस दिन एक स्टेटमेंट देख रहा था पार्लियामेंट के सामने, वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ था उसका कि जी जो लोग ये पैसे लगाते हैं, जो फलाना करते हैं, तो मैं हैरान हो गया और परेशान भी हो गया। मैंने कहा कि अब देखे चौधरी निसार साहब बड़ा टिका के बात कर रहा है, लेकिन अब KPK में चौधरी निसार साहब के जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है इकबाल जफर झगड़ा साहब, जो कि आपको पता है सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पोजीशन में उसको उन्होंने उसमें डाल दिया, टेक्नोक्रेट के सीट पे डाल दिया। अब टेक्नोक्रेट के लिए तो मेरे ख्याल में 40 से अबव वोट चाहिए थे, वो नामुमकिन थे क्योंकि उनकी वहां पे असेंबली में इस वक्त जो वोटों की तादाद है वो 9 थी, लेकिन जो जनरल सीट पे 15+ चाहिए थे, बल्कि 15 अभी जो उनका बंदा जीता है वो 11 वोटों से जीत गया, ओनली 11 वोटों से, क्योंकि आखिरी नंबर था उसमें 11 नंबर वो जो काउंटिंग में हुआ। अब ये जो बंदा है जो जनरल सीट पे आया, ये इलेक्शन से कोई 5 दिन पहले नून में भी आ गया क्योंकि वो पैसे वाला था। फिर उसके बाद उसने जिस तरीके से उसने वोट खरीदा, ये कोई डक्की छुपी बात भी नहीं है। की बात करें मैं KPK के मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जनरल पे वो जीत गया, लेकिन वो पैसे की वजह से जीत गया, इसलिए नहीं जीता कि नून वालों ने, बल्कि अब वो जो जब लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा है, वो कहते हैं मैंने तो 19 वोट खरीदे हुए थे। ये अखबारों में भी खबर आई साहब। मैं फारूक साहब आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जी नोटों से बड़ी गाड़ियां जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस की पार्किंग में रहीं और डील्स होती रहीं,
اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ناراض لوگ سے انہوں نے ووٹ نہیں دیے. میں اس میں صرف آپ کو ایک دو چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ فاٹا میں اور کے پی کے اور بلوچستان میں یہ چیز بھرپور طریقے سے ہوئی, اور یہ اسپیشل پنجاب والے جو ایک سیٹ تھا اس پہ بھی یہ کام صوبائی حکومت نے کیا. اس میں دیکھیں یہ ابھی خونزادہ چٹان صاحب ہے, ایم این اے ہے وہاں سے, پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہے, باجوڑ سے ہے. کل میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں بیٹھا, اس سے ایک دن پہلے بیٹھا تو اس سے بھی ایک دن پہلے اس نے لائیو کہا ہے, اور آج اس کے خبر اخبار میں بہت بڑا انٹرویو آیا ہوا ہے. اس نے کہا 25 کروڑ روپے میرے سامنے رکھ دیے اور میں نے ریفیوز کیے, اور اس بیچارے نے ووٹ ہی پول نہیں کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں ووٹ پول کر لیتا تو سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیسے لے لیے. 25 کروڑ آج دیکھیں, ایک ایم این اے, سٹنگ ایم این اے اوپنلی اگر اخبار میں اور ٹی وی کے سامنے کر رہا ہے, تو مجھے ایک بھائی صاحب ایک بات بتا دے کہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ سو موٹو عدالتیں کیا کر رہی ہے؟ مطلب اس سے بڑی بات تو اور کوئی اور نہیں. مختار الیکشن کمیشن کا کردار کہاں گیا, اور وہی فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کہاں کچھ پہ نہیں ہوگا. اس پہ علی رضا, اس پہ کچھ نہیں ہوگا, آپ دیکھ لینا, کیونکہ یہ برادری کا مسئلہ ہے. پارلیمنٹیرین کی جو برادری کا مسئلہ ہوتا ہے ادھر کچھ نہیں کرتے, ادھر عدالت بھی چپ ہے, ادھر جو ہے نا وہ بھی چپ ہوگا, کیا نام ہے وہ الیکشن کمیشن بھی چپ ہوگا. اس پہ کوئی نتیجہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. جو ہمارے منتخب لوگ ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہلکے میں سے 16 کروڑ لوگ ہیں, ان میں سے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں کہ ہمیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی اور کسی ایسی چیز کے, بغیر کسی ترغیب کے ووٹ دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بغیر ترغیب اور بغیر لالچ کے لیے ہوئے ووٹوں میں سے جب منتخب نمائندے بھی ووٹ دیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پاسداری کریں پارٹی کی. آپ اگری کریں گے جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ خونزادہ چٹان اگر پیسے نہیں لیے, 25 کروڑ ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھے گئے تھے, اور لیکن نہ دے کے بھی تو فائدہ ہے, کسی نہ کسی کو تو فائدہ پہنچا. سے بات یہ ہے کہ فاروق بھائی میرے بھائی ہے, ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جس طریقے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ ٹی وی ٹاک رہے, یہ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں اگر ہم وہ ہمارے چودھری شجاعت صاحب بہت ساری باتوں میں کہتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ, میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں پہ جو ملک کے خلاف چل رہے ہو, جس سے وہ جو ہمارا سسٹم خراب ہو رہا ہو اس کو دبانا چاہیے, لیکن چند چیزیں ایسے ہیں کہ وہ اگر آج ہم دبائیں گے نا تو ان کی جڑیں اتنے مضبوط ہو جائیں گے, اور جس کا آج ہمارے سامنے ہم خمیازہ بھگت رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں کے پی کے میں ایسے لوگ آئے الیکشن میں جن کا ایک ایم پی اس اسمبلی میں نہیں ہے, آزاد لوگ آ گئے. اچھا, پرپوزر اور سکینڈر نے اپنا, جب میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں, سکینڈر میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں, اس کے بھی اپنے پیسے تھے, یہ پہلے جب ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب یہ الیکشن میں بات چلی گئی تو اس میں مجھے ایک بات بتائیں, جے یو آئی کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں نا وہاں پہ, بہت سارے مولانا صاحبان ہیں, لیکن ٹکٹ کس کو ملا؟ طلحہ محمود کو, مولی نہیں ہے. پارٹی کا ضرور ہے, پہلے بھی سینیٹر رہا ہے, اور وہ جو میں نے آپ کو کہا نا جھگڑا کو وہاں پہ ڈال دیا, کیونکہ جھگڑا کے پاس یا پیسے تھے نہیں یا کنجوسی کر رہا تھا, سیدھی سی بات ہے. جو پیسہ والا بندہ تھا انہوں نے اس کو آگے کر دیا. سمپل ہم باٹم لائن بات کرتے ہیں, منی گیم. میری بات سنیں, یہ بالکل ہوا ہے, 100% ہوا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایم پی جو پیپلز پارٹی والے لوگ تھے, دیکھیں میں جو بات سچی ہے وہ میں کروں گا, یا این پی والے لوگ, انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے بندوں کو انہوں نے کامیاب کرایا, جس میں فرت اللہ بابر, احمد حسن جیسے لوگ آ گئے, جو مطلب, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اسٹریٹجی, یہ کریڈٹ جو جاتا ہے, یہ جو چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے حیدر ہوتی, اس نے اس کے لیے بڑا صحیح پلان کیا تھا. لیکن یہ جو دوسرے تھے, جس طرح ہمارے ووٹ تھے مسلم نکاف کے, میں اپنے پارٹی کا کہہ رہا ہوں, ہمارے پارٹی کے ایم پی ایس بک گئے, اور دو جگہ پہ, مطلب دو ادھر بک گئے, دو ادھر بک گئے, دو ادھر بک گئے, 6 لوگ تھے. یہ سینٹ کے لیے جب مجھے چودھری شجاعت صاحب نے بلایا, میں نے مجھ سے بھی درخواست دی ہوئی تھی, تو ہم 3 لوگ تھے, کینڈیڈیٹ تھے, تو مجھے کہا کہ جی آپ الیکشن, آپ کا حق زیادہ, میرا حق زیادہ بن رہا تھا کیونکہ میرے علاقے سے کچھ ان کو دیا ہوا نہیں تھا. میرے مقابلے میں ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھا قاسم شاہ, اور ایک مشتاق غنی تھا جس کی بیوی ہے, میں نے ریزرو سیٹ پہ, تو میرا حق بن رہا تھا ان تینوں میں سے. تو مجھے انہوں نے کہا, تو میں نے سے کہا چودھری صاحب ان نال جڑے پیسے لکھے نا وہ میں نے کون دے سی. میں اب دیکھیں, میں نے وہ وہاں پہ ریجیکٹ کر دیا, میں نے کہا چودھری صاحب آپ کی بڑی مہربانی, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے 15+ چاہیے ووٹ, اور میرے 6 لوگ ہیں, اور 6
سارے آلریڈی آدھے پیسے بھی لے چکے ہیں. پہلے کھل کر میں آپ کے سامنے کھل کر بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ حق کی بات کرے اور سچ کی بات کرے. لوگوں نے اس جو موجودہ اتحاد ہے اس پہ یا جو بھی سیٹ اپ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے, اے این پی ہے, جے یو آئی کے لوگ جیتے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ جیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے کو جو 2008 کا جو ووٹ کا ٹرینڈ تھا اس ٹرینڈ میں کوئی بڑی تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے میں نے گزارش کی کہ لوگوں نے زخم خوردہ تھے ڈکٹیٹرشپ کے, اور اس میں سے نکلنے کے بعد اگرچہ شاید بہت زیادہ کوئی تیر نہ مارا جا سکا, لیکن جتنی چیزیں کانسٹیٹیوشن کو 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم کے ذریعے سے جس طرح سے پاکیزہ کر دیا گیا 1973 کا آئین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بحال نہیں ہوا بلکہ اس کو بہتر ہو گیا. اس میں جو چھوٹا سا کمپوزیشن پہ میں ایک عام آدمی کی گفتگو کروں گا آپ سے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے جس کو 19ویں 18ویں اور 20ویں ترمیم سے مطلب نہیں ہے, اس کو فکر ہے تو اپنے گھر میں 3 وقت کی روٹی کی, 4 بچوں کی جن کی تعلیم اس نے پوری کرنی ہے اور جس کے روزگار 7,000 روپے مہینہ ہے, اس کو کیا دیا؟ کیا جنرل الیکشن میں جب وہ ووٹ ڈالنے جائے گا وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے گا کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان کو دیکھے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی درست بات آپ نے کی ہے. یہ مشکلات میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, سب کے لیے, جو سب سے تھوڑی کمائی والا بندہ ہے اس کے لیے بھی اور جو بہت زیادہ کمائی والا ہے اس کے لیے بھی اپنے لیول سے مشکلات ہیں. لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم بڑی سمجھدار قوم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سب سے زیادہ مشکلات ہیں گاؤں میں, وہاں پولیٹیکل وزڈم سب سے زیادہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس الیکشن میں کہ جو کہا جا رہا تھا, حالانکہ ایک نئی جماعت جو برادری سسٹم ہے جی, کس وزڈم کی بات کرتے ہیں؟ چودھری صاحب نے کہہ دیا تو بس قطعاً ایسا نہیں ہے. برادری سسٹم کی بات بہت تھوڑی علاقوں میں برادری سسٹم ہے, باقی شہروں میں برادری سسٹم بالکل نہیں ہے. اور اس الیکشن میں جو شہروں کے علاوہ بھی دیہات میں بھی جہاں کوئی ایک آدھ برادری نہیں ہے, ایسے نتیجے آئے کہ جس کی وجہ سے یہ نہ تو انہوں نے کسی سونامی کے بائیکاٹ کی پرواہ کی اور نہ ہی لوگوں نے کسی مہنگائی کی وجہ سے ووٹ نہ ڈال کے اپنے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ جب تک ادارے نہیں بنیں گے, جب تک فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی, جب تک کانسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہوگا, جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, ان کی مہنگائی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کسی جادو کے چراغ سے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان میں ملک کے اندر استحکام ہو, سیاسی استحکام ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو. دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو معیشت کا پہیہ چلے گا. معیشت کا پہیہ تب چلے گا کہ باہر سے آپ کے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے. انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے. جس کے پاس روزگار ہوتا ہے اس کے پاس چاہے وہ 10,000 کمائے یا 2,000 کمائے, وہ روٹی کھانے کے لیے تو پیسے کما لیتا ہے. معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو یہ ساری مشکلات ہوں. آپ ان کے اس بات سے اگری کریں گے کہ جو حالات ہمیں سینٹ میں نظر آئے, ٹھیک ہے سینٹ میں تو ایک الیکٹورل سسٹم تھا, اس کے مطابق سینیٹرز منتخب ہوئے اور ضمنی انتخابات کے نتائج بھی کچھ حد تک ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ ہر جماعت نے دوسری جماعت پہ الزامات لگائے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو جنرل الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے, اب اس سال تو مجھے نہیں نظر آتے کہ الیکشن ہوں گے, اپنے ٹائم پہ ہی نظر آتے ہیں اگلے سال, کیا نتائج اس کے طرح کے نظر آئیں گے جو کہ سملرلی ہمیں ضمنی میں اور سینٹ الیکشن کی جو میجورٹی اور سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, یا پھر اس کے برعکس کوئی آپ کو سونامی کی جس طرح مثالیں دی جا رہی ہیں, غریب تنگ ہے, روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سونامی تو خیر مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی. دیکھیں اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آشوانی صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور نوٹ کرنے والی بات ہے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, میڈیا بھی اس پہ اتنا زیادہ لیکن برادری سسٹم جس طرح ہمارے سب سے میں اختلاف کر رہا تھا اس بات پہ, آپ بھی اس بات کو اگر نہیں ابھی آپ برادری سسٹم دیکھیں ابھی ایک اور دیکھیں, ایک تو یہ سیاست ہے جس کی آپ نے بات کی ہے, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, لیکن ایک اور سیاست ہے. کل میاں نواز شریف کے ساتھ وہ ہماری ایک ماروی میمن صاحبہ نے وہاں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی. میں نے یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف جب سے اس ملک میں آئے ہیں, جتنے لوگوں نے اس کو جوائن کیا, اتنا پروٹوکول اس نے کسی کو نہیں دیا. فرسٹ ٹائم ماروی میمن کو دیا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ بھی پروٹوکول ہاشمی صاحب کو دیتے تو وہی میں وہ ہاشمی صاحب نہ جاتے جس نے بڑی قربانیاں وہ کی ہے. اب ماروی میمن صاحبہ ہمارے لیے قابل قدر ہے, لیکن اس کا تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا والد صاحب آیا, اس کو مشرف صاحب نے 3 دفعہ کیئر ٹیکر منسٹر بنایا مختلف اوقات میں, اس کے بعد یہ کہیں پہ کسی ادارے میں مشرف صاحب کی وجہ سے لگی,